अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मौज़िज़ सामीन अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बड़ा ही अहम टॉपिक लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। इससे कबल मैं नफ्स के ऊपर बयान मुकम्मल तौर पर कर चुका हूँ, तफसीली गुफ्तगू इस पर हो चुकी है। आप चाहें तो यूट्यूब पर इसको सर्च कर सकते हैं। आज हम गुफ्तगू शुरू करने से पहले सिर्फ इख्तिसार के साथ मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी सी बात आपकी समझ में आ जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दो चीज़ों से तख्लीक किया है, एक जिस्म और एक रूह से। दो चीज़ों का जब मजमुआ हुआ तो इंसान पैदा हो गया। इंसान को अब रूह और जिस्म के साथ नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, गले की ख़राबी, ये सारी चीज़ें होती हैं। दिल की तकलीफ़, गुर्दे की तकलीफ़, जोड़ों की तकलीफ़, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ। इसी तरह नफ्स की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं, जैसे कि ख्वाहिशात हैं, लालच है, हिर्स है, बुग़्ज़ है, कीना है। इस तरह की ये बीमारियाँ नफ्स को लगती हैं। अक्सर लोग या मुख्तलिफ़ पीर जो हैं वो इसके बारे में ये कहते हैं कि नफ्स ख्वाहिशात को कहते हैं, जो अल्लाह से दूर कर दे। ऐसी बात नहीं, नफ्स की ये बीमारी है, ये नफ्स नहीं है। नफ्स की ये बीमारियाँ हैं। और इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है, नफ्स अमारा का जिक्र किया, नफ्स लवामा का जिक्र किया, नफ्स मुल्हिमा का जिक्र किया, नफ्स मुतमइन्ना का जिक्र किया, इसी तरह नफ्स रादिया, नफ्स मर्दिया का। ये इसकी मंजिलें हैं। जैसे कि बच्चा स्कूल में पढ़ता है, मैट्रिक पास करता है, फिर एफ़ए में जाता है, फिर बीए में जाता है, फिर इसी तरह एमए में जाता है। इसी तरह ये नफ्स की मंजिलें हैं, दायरे हैं। ये जूँ इस्लाह अपने नफ्स की करता है, अगले दायरे में दाखिल होता चला जाता है। आज हम गुफ्तगू करेंगे सिर्फ नफ्स अम्मारा के ऊपर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है, जिसको हम सूरा यूसुफ में आयत नंबर 53 के ऊपर देखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और मैं अपने नफ्स की बारात का दावा नहीं करता, बेशक नफ्स तो बुराई का बहुत ही हुक्म देने वाला है। यानी नफ्स आपको हमेशा बुराई का हुक्म देगा। अब हम इसकी तशरीह करने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोग अपने आप का एहतसाब नहीं करते, उनको पता ही नहीं लगता कि मैं इस वक्त कौन से दायरे में दाखिल हो चुका हूँ। हमें अपना एहतसाब खुद करना है। मैं एक गाइड बुक आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको अपने अंदर की खामियों को देखने में आसानी हो और पता लग जाए आपको आप इस वक्त कौन से नफ्स के दायरे में दाखिल हो चुके हैं। अब नफ्स अम्मारा का जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, जैसे कि बुराई का हुक्म देता है। इसमें सबसे पहले दो चीज़ों को देखा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को के अंदर जो खामियाँ रखता है वो आपको देखनी है, वो खामियाँ आपके अंदर कौन सी हैं। दूसरी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ख्वाब के ज़रिए इंटीमेट करता है, ताकि आप जो रूटीन में ख्वाब आते हैं, जो बार बार आपको ख्वाब आते हैं, उसको अगर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप कौन से दायरे में दाखिल हो चुके हैं। ये गाइड बुक है, ये लेक्चर गाइड बुक के तौर पर आपको दी। जैसे डिक्शनरी में आप कोई लफ्ज़ का माना देखते हैं तो उसमें कई माने आपको मिल जाते हैं। इसी तरह मेरी इस गुफ्तगू में आपको नफ्स अमारा का कंप्लीट विजन मिल जाएगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले इंसान के इखलाक आते हैं, यानी इखलाकी तौर पर वो कैसा है। सबसे पहले जो बुरे औसाफ हैं उसका ज़िक्र करते हैं, क्योंकि नफ्स अम्मारा में बुरे औसाफ पाए जाते हैं। नेक और सालियत इसके अंदर, नेकी और सालियत इसमें मौजूद नहीं है, इसमें बुरे औसाफ पाए जाते हैं। जैसे कि नफ्स अम्मारा के हामिल शख्स के अंदर झूठ बोलने की कसरत से चीज़ें पाई जाती हैं कि वो हर वक्त झूठ बोलता है, हर बात बात पर झूठ बोलेगा, सच्ची बात कभी नहीं करेगा। ये नफ्स अम्मारा की बेहतरीन मिसाली शक्ल है। इसी तरह फिर वो धोखा देता है, यानी किसी की जायदाद पर कब्ज़ा करने के लिए, किसी के माल पर कब्ज़ा करने के लिए हमेशा धोखा देही से काम लेगा। तीसरा, लोफर किस्म की गुफ्तगू करेगा, गंदी किस्म की गुफ्तगू करेगा। जिस महफिल में बैठेगा ऐसी गुफ्तगू करेगा कि जिसको सुनकर शर्म आ जाए, ऐसी गुफ्तगू करने वाला नफ्स अम्मारा का हामिल शख्स होता है। इसी तरह बदकलामी करेगा, बात बात पर गाली गलोच करेगा, यानी उसका तकिया कलाम है, कोई ना कोई गाली को उसने अपनी ज़बान पर रखा हुआ है। वो
محفل میں بیٹھے، وہ فیملی میں بیٹھے، وہ کسی بھی جگہ پر بیٹھے، گالی سے پرہیز نہیں کرتا، تکیہ کلام اس کا گالی ہے۔ اسی طرح بد نظری کرتا ہے، مارکیٹوں میں جائے، پڑوس میں دیکھے، ادھر ادھر کہیں پر بھی جھانک تانک کرے گا، بد نظری کرے گا، یہ نفس امارہ کی واضح صورت ہے کہ وہ اپنا احتساب کر سکتا ہے کہ میں اس وقت نفس امارہ کی قید میں پھنس چکا ہوں۔ اسی طرح اسکولوں کالجوں کے سامنے کھڑے ہونا، لوگوں کی جوان بیٹیوں کو تاڑنا، دیکھنا، یہ بھی نفس امارہ کی بہترین شکل ہے۔ ٹیلی فون کے ذریعے اس قسم کے میسیجز، فوش قسم میسیج کرنا، بلا وجہ کسی کی عزت کو تار تار کرنا، یا بلا وجہ کسی کو دھوکے سے ٹیلی فون کر کے مذاق ایسا کرنا جس سے کسی کو نقصان پہنچے، یہ بھی نفس امارہ کی بہترین شکل ہے۔ اسی طرح زانی شخص ہے، وہ زنا کو پروموٹ کرتا ہے، ایسے شخص نفس امارہ کی قید میں مکمل طور پر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی خود بھی زنا کی طرف جاتا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی اس طرف لے کر جاتا ہے، اور پھر یہ برائی کرنے کے بعد جب وہ تنہائی میں دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر اس تنہائی میں وہ گزرے ہوئے وقت کی گفتگو کر کے اور مزہ لیتے ہیں۔ ایسے لوگ نفس امارہ کی قید میں مکمل طور پر پھنس چکے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح شراب نوشی کا، کسی بھی نشہ آور محفل میں بیٹھنا، بھنگ پینا، شراب پینا یا ہیروئن پینا، ایسے لوگ جو ہر وقت نشے میں رہیں، ایسے لوگ بھی نفس امارہ کی قید میں پھنس چکے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ خلاف وضع فطری کا جس کے اندر عنصر پایا جاتا ہے، وہ بھی نفس امارہ کی متشکل شکل ہے۔ اسی طرح قبضہ گروپ ہیں، لوگوں کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، ناحق کسی کے مال کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، کسی کو ایذا پہنچاتے ہیں، ایسے لوگ بھی نفس امارہ کے حامل شخص ہیں۔ چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، اور ڈکیتی کے دوران کسی کی عزت نفس کے ساتھ کھیلنا، یہ بھی نفس امارہ کی متشکل شکل ہے۔ اسی طرح اسلحہ کی نمائش کرنا، یعنی بلا وجہ کسی کو ڈرا کے اسلحہ دکھانا اور مختلف قسم کی گفتگو کرنا جو نازیبا گفتگو ہو، ایسے گفتگو کرنے والے لوگ نفس امارہ کی قید میں پھنس چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح قاتل لوگ ہیں جو دشمنی کی بیس پہ کئی افراد کو قتل کر دیتے ہیں اور آ کر گھر میں جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، جبکہ اسلام میں یہ ہے کہ کوئی شخص اگر ایک انسان کا بھی قتل کرتا ہے تو وہ پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے، یعنی قتل کر کر خوشی منانا، یہ بھی نفس امارہ کی بہترین شکل ہے۔ اسی طرح کرائے کے قاتل لوگ ہیں، پیسے لے کر، اجرت لے کر دوسروں کو قتل کرتے ہیں، یہ بھی نفس امارہ کی شکل ہے۔ اسی طرح بااختیار لوگ ہیں جو بااختیار ڈپارٹمنٹ، پولیس کو لے لیں، فوج کو لے لیں، وابڈا کو لے لیں، مختلف ایسے محکمہ کے لوگ جن کے پاس اللہ رب العزت نے اختیارات دیے ہیں یا گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو اختیارات دیے ہیں، ان کا ناجائز فائدہ اٹھا کر رشوت لیتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایسے لوگ بھی نفس امارہ کے حامل شخص ہیں۔ اسی طرح کمزور کے اوپر ظلم کرنا، یہ بھی نفس امارہ کی بہترین شکل ہے، یعنی سوچ ایسی، گناہ کر کے اس کے اوپر سوچنا اور تسکین لینا، اور پھر ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کے ساتھ بدکلامی کرنا، ایسے لوگ بھی نفس امارہ کے حامل شخص ہیں۔ اسی طرح جانوروں سے بدفعلی کرنا یا جانوروں پر ظلم کرنا، یہ بھی نفس امارہ کی بہترین شکل۔ اسی طرح ہاتھ کا غلط استعمال کرنا، بری فلمیں دیکھنا اور اس قسم کی چیزیں جو نازیبا ہوں وہ ان کو ویڈیو پہ، اپنے موبائلز پہ یا ٹی وی پر یا کسی بھی ذرائع سے دیکھنا، یہ بھی نفس امارہ کی بہترین شکل ہے۔ نماز سے، روزے سے دور رہنا، یہ بھی نفس امارہ کی شکل ہے، یعنی نماز کے قریب بھی نہیں جاتے ایسے لوگ۔ یہ تمام لوگ نفس امارہ کے حامل شخص ہیں جن کی میں نے ابھی گفتگو کی ہے۔ اسی طرح ان کے دل، صوفیاء بیان کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے دل جو نفس امارہ کی قید میں پھنس چکے ہیں، ان کے دل حیوانی دل ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی کسی کا درد نہیں ہوتا اور یہ گناہ کر کے تسکین محسوس کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح گناہ کرتے کرتے اس کے اندر اتنا تسکین محسوس کرتے ہیں کہ وہ
مسلسل ان گناہوں کو سوچتے رہتے ہیں، یعنی ان کے اندر احساس اور شعور ہی ختم ہو جاتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں کو جو نفس امارہ کی قید میں ہوتے ہیں ان کو شیطانی قسم کے وسوسے آتے ہیں، اور وسوسے اس قدر ان کے اندر ڈیولپ ہو جاتے ہیں کہ یہ ہر وسوسے کو حقیقت سمجھنے لگتے ہیں اور اس پر عمل بھی شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح حقیقت بھی یہ ہے کہ نفس امارہ کے لوگ زیادہ تر کافروں میں ہوتے ہیں، اور جن کے گھر میں دین کی کوئی تبلیغ نہیں، نماز روزے نیکی کی کوئی پہچان نہیں، ایسے لوگ نفس امارہ کی قید میں ہوتے ہیں۔ کافروں میں ہوتا ہے زیادہ تر یہ نفس، اور پھر اسلام میں ایسے لوگ ہیں جو اس دائرہ اسلام میں داخل بھی ہیں اور مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن جو میں نے آئیکنز آپ کو پہلے بتائے ہیں نا، وہ تمام کے تمام ایسے لوگوں کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں وہ ساری نفس امارہ کی بہترین شکل ہے۔ اس کو آپ احتساب کر کے اگر دیکھیں گے رات کی تنہائی میں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں اس وقت کون سے نفس کے دائرے میں ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کو واضح طور پر فرمایا ہے کہ یہ برائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ اس تمام گفتگو میں برائی کا حکم آ رہا ہے۔ اسی طرح یہ وسوسے اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ ان کے عقائد کے اوپر بھی حملہ ہو جاتا ہے، یعنی عقیدہ اتنا گندا ہو جاتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھنے جا رہا تو اس کو بھی روک کے کہتے ہیں تم سے تو بہتر ہم ہیں، یعنی جو شخص اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے اس کو بھی روک رہے ہیں، اور کبھی اس بات کا احساس نہیں کریں گے کہ میں کتنا نافرمان ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے سجدے کی توفیق ہی نہیں دے رہا۔ اس طرف سوچیں گے نہیں، لیکن بس دوسرے کے اوپر تان و تشنا کرنا، لوگوں کو ایذا پہنچانا، ایسی گفتگو کرنا کہ جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو، حسد کرنا، کینہ رکھنا، بغض رکھنا، یہ ساری نفس امارہ کی بہترین شکل ہے۔ یہ ساری گفتگو تو میں نے اب آپ کے سامنے کر دیا۔ اب ہم اس کے خواب کے ذریعے جو اللہ رب العزت انٹیمیٹ آپ کو کرتا ہے، یعنی خواب میں جو چیز اللہ رب العزت آپ کو دکھاتے ہیں، اس سے بھی آپ اپنے دائرے کا بہترین طریقے سے احتساب کر سکتے ہیں کہ میں اس وقت کون سے دائرے میں داخل ہو چکا ہوں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے خواب میں بتایا کہ خواب میں جو ایک تو روٹین میں آپ کو خواب آتے ہیں کہ آپ روٹین میں خواب کر رہے ہیں، تو وہ جو سارا دن گفتگو کی وہ آپ کو رات کو نظر آ گیا خواب میں، یہ نفس کا کی پہچان نہیں ہے۔ جو آپ کو بار بار خواب آتے ہیں، جیسے کہ ڈرا دینے والے خواب ہیں، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو خواب میں سانپ نظر آ رہے ہیں، یا آپ کو خنزیر نظر آ رہا ہے، کتا نظر آ رہا ہے، یعنی حلال جانور نظر نہیں آئیں گے، حرام جانور نظر آئیں گے، یہ بھی نفس امارہ کی بہترین شکل ہے۔ آپ اپنا احتساب کر سکتے ہیں کہ اکثر و بیشتر آپ کو خواب کس قسم کے آ رہے ہیں۔ اسی میں اللہ پاک آپ کو خواب کے ذریعے انٹیمیٹ کرتا ہے، جیسے گندا نالا دکھا دیا، واش روم دیکھتے ہیں آپ خواب میں، مٹیالے رنگ کا چلتا ہوا پانی دیکھیں گے، یہ بھی نفس امارہ کی بہترین شکل ہے جس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ کام جو ہر وقت انسان سوچتا رہے برائی کا، وہ نفس امارہ کی بہترین شکل ہے۔ تو میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ یہ خواب دیکھنے کے بعد اکثر و بیشتر جاتے ہیں عاملین کے پاس اور بتاتے ہیں میں نے خواب میں سانپ دیکھے، اور پھر آپ کو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کالا جادو کسی نے کیا۔ اس طرح رشتوں میں تفریق پڑتی ہے، لوگوں کے دلوں میں رشتہ داروں کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں، نزدیک عزیز و اقارب کے بارے میں برائی پیدا ہوتی ہے، جبکہ ایسی بات نہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو خواب کے ذریعے انٹیمیٹ کر رہا ہے کہ اپنا احتساب کر لو۔ ہمیں اپنا احتساب کرنے کے لیے، ان دائروں سے نکلنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے، اور صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ نفس امارہ کی قید سے باہر نکلنے کے لیے بہترین وظیفہ ہے کہ ہر وقت آپ کی زبان پر اور دل میں لا الہ الا اللہ کا ورد ہونا ضروری ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس بات کی کہ آپ ہر وقت اللہ رب العزت کے کلمے کو زبان پر رکھیں، ہر وقت آپ کی زبان پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد رہے، تاکہ آپ نفس امارہ کی قید سے آزاد ہو سکیں۔ میرے خیال میں مختصر وقت میں نے آپ کو کافی کچھ بتا دیا، اس کے اوپر آپ غور و فکر کریں، رات کی تنہائی میں آپ اپنا دیکھیں، غور کریں کہ آپ کون سے نفس پر جا رہے ہیں۔ آپ کو بہترین شکل میں نے بتا دی، آپ کو خود کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں اس وقت نفس امارہ میں ہوں۔ انشاءاللہ اگلے دائرے کا ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
فی امان اللہ. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new updates.